अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद। अहसन ओपन एकेडमी के तलबा व तालिबात, आप सबका माध्यम मुस्तलहुल हदीस में इस्तकबाल है। कुतुबे हदीस का दरासा चल रहा है। हदीस की मशहूर किताबें और उनके मुसन्निफीन का बायोग्राफी, उनकी सीरत और उनकी किताबों की इल्मी कदर व कीमत, ये सिलसिला चल रहा है। आपने इमाम बुखारी की सीरत पढ़ी, अब उनके बाद इमाम बुखारी की तसनीफ सही बुखारी की इल्मी कीमत क्या है वो आपके सामने पेश की जा रही है। सबसे पहले बुखारी का नाम, सही बुखारी का नाम अवामुन्नास में आमतौर पे इख्तिसार के साथ सही बुखारी कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम वो आप यहाँ जानेंगे। ये किताब सही बुखारी के नाम से मशहूर है। हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के मुकदमे में कहा कि इमाम बुखारी ने इसका नाम अल जामिउस सहीह अल मुस्नद मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही रखा है, जबकि इब्न सलाह ने मुकदमा इब्न सलाह में कहा कि इमाम बुखारी ने इसका नाम अल जामिउल मुस्नद अस सहीह अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही रखा है। तो ये उसका पूरा नाम है, ठीक है, लेकिन इख्तिसार के साथ उसको सही बुखारी कहा जाता है। सबब तालीफ देखिए, इमाम बुखारी ने इस किताब की तालीफ क्यों की, यानी सबब क्या बना। दो चीजें ज्यादा मशहूर हैं। नंबर एक, उन्होंने अपने एक शेख को एक बार ये कहते सुना, काश तुम लोग सही हदीस की मुख्तसर किताब तालीफ करते। तो इमाम बुखारी ने फरमाया, ये बात मेरे दिल में पेवस्त हो गई तो मैंने अल जामिउ सहीह की तालीफ शुरू कर दी। मुझे इसके जमा, तालीफ, बहसो तमहीस, छानबीन में 16 साल लग गए। यानी इमाम बुखारी के एक शेख ने एक जुमला क्या कह दिया, काश तुम लोग कोई सही मुख्तसर हदीसों का मजमुआ तैयार कर। सोचो, एक जुमले ने इमाम बुखारी की जिंदगी में इनकलाब बदल दिया। और इमाम बुखारी ने ठान लिया कि वो कोई ऐसा किताब हदीसों का मजमुआ तैयार करके रहेंगे, और 16 साल उसकी छानबीन में लगा दिए, और 16 साल में हजारों हजारों किलोमीटर का उन्होंने सफर किया, दर्जनों शहरों का सफर किया, तब जाकर के ये किताब मंजर आम पे आई। दूसरा सबब जो है, इमाम बुखारी ने ख्वाब में रसूलुल्लाह के सामने बैठकर उनके सामने से मूजी, कीड़े यानी मक्खी वगैरह हटाते हुए अपने आप को देखा। तो ताबीर करने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम उनकी तरफ मंसूब सही और गैर सही में फर्क करोगे। तो इमाम बुखारी ने कहा, ये ख्वाब मेरे लिए हौसला अफजा था। कुछ समझे? यानी उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके हाथ में एक पंखा है, वो लकड़ी का जो होता नहीं है, वो गर्मियों में आदमी हाँकता है उसको, और कीड़े मकोड़े मक्खियों को भगाता है। तो वो इमाम बुखारी जो है रसूलुल्लाह के सामने बैठ करके वो पंखा हिला रहे। तो लोगों ने बताया कि भाई आप नबी से झूठ का दिफा करेंगे, यानी झूठ नबी से दूर करेंगे। ये दो असबाब बयान किए जाते हैं। अब आइए मनहज मुअल्लिफ देखते हैं, यानी किसी भी किताब की तालीफ करने वाले का कोई मनहज, कोई तरीका कार होता है। तो इमाम बुखारी का तरीका क्या रहा? वो इसमें कई चीजों का ख्याल रखते हैं। मसलन वो इसमें सिर्फ सही अहादीस बयान करते हैं, ये इनकी किताब का मौजू है, यानी इनका मौजू ये किताब है भाई, सही हदीस बयान करना ही इनका मिशन था। तो उन्होंने एक अपना किताब का ये मौजू जो बनाया है कि भाई सिर्फ सही हदीसों को जमा करेंगे, ये उनका मनहज और तरीका है। वो इसमें फ़िक़ही फ़वाइद और हिकमत की बातें भी बयान करते हैं, यानी इमाम बुखारी जो है फ़िक़ही फ़वाइद और हिकमत की बातें भी बयान करते हैं। यानी सिर्फ हदीस ही नहीं है, इसके अंदर फ़क़ाहत भी है और हिकमत की बातें भी हैं। वो आयातुल अहकाम जिक्र करने का भी एहतमाम करते हैं। आयतें भी, जैसे बाब लाते हैं तो बाब के बाद कभी कभी दलील के तौर पे कुरान की आयतें भी जिक्र करते हैं। उन्होंने मतून को उनसे मुस्तंबत अहकाम के एतबार से मुख्तलिफ अबवाब में जिक्र किया है। इसीलिए उलमा ने कहा है फ़िक़हुल बुखारी फी तराजिमिही, यानी इमाम बुखारी क्या करते हैं, जो बाब का तर्जुमा बांटते ना, जो बाब कदा, बाब कदा, बाब शुहूदिल मलाइकति बदरन, बाब फी बयान कदा, तो उसके अंदर जो है कोई मसला मुस्तंबत करना चाहते हैं वो,
تو ان کی فقاہت جو ہے نا بخاری کی اسی باب کے ترجمے میں ہے، اور کبھی کبھی بہت باریک ترجمہ اور بہت باریک فقہی مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں، اسی لیے علماء نے ان کے ابواب کی بھی شرح کی ہے کہ امام بخاری اس سے کون سا مسئلہ بیان کرنا چاہتے، کون سا مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ امام بخاری کی ذہانت اور فقاہت کی دلیل تھی. وہ پہلے کتاب، پھر باب، پھر اس کے تحت آیت یا معلق یا موصول حدیث ذکر کرتے ہیں. پہلے جیسے کتاب مغازی، باب شہود الملائکۃ بدران، اس کے بعد پھر کوئی آیات، کوئی معلق حدیث. اور معلق حدیث عام طور پہ امام بخاری جو ہے وہ باب کے ترجمے میں لاتے ہیں، جس کی سند کٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو اصل کتاب کا حصہ نہیں بناتے ہیں. ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں مختصراً یا مطولاً ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث کو کئی باب میں مختصراً یا مطولاً ذکر کرتے ہیں. امام بخاری کا منہج یہ ہے کہ وہ حدیثوں کو کاٹ کر کے لاتے ہیں، یعنی جیسی ضرورت ہوتی ہے کبھی حدیث کو مختصر طور پہ کاٹ کے لے آتے ہیں، اور ایک حدیث کو کئی ابواب میں کاٹتے ہیں، یعنی کبھی کبھی تو ایک حدیث کو 10 جگہ امام بخاری لاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق کاٹ کر کے. نمبر 7، بغیر فائدہ نہ کبھی حدیث لوٹاتے ہیں اور نہ ہی کبھی سند، الا نادرا، یعنی نہ پوری حدیث لوٹاتے ہیں نہ سند لوٹاتے ہیں، الا ایک ہی جو ہے بہت شاذ و نادر، بغیر ضرورت کے حدیث کو امام بخاری لوٹاتے نہیں ہیں. یہ تو منہج ہے. اب شرط دیکھیے، امام بخاری نے اس کتاب میں چند شروط کا خاص خیال رکھا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہے. صرف اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کے راویوں کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہو، یعنی جس کے راوی ثقہ ہیں اور سب کا اتفاق، اسی حدیث کو لاتے ہیں. سند متصل ہو، منقطع نہ ہو، یعنی کٹی ہوئی سند نہیں ہونی چاہیے. اگر صحابی سے 2 شخص روایت کرتے ہوں تو اولا، یہ اولا ہونا چاہیے جو اولن پڑھا جاتا ہے یہ، لیکن اولن نہیں ہے، یہ اولا مطلب بہتر، مستحسن. یعنی پہلے امام بخاری کوشش یہ کرتے ہیں کہ صحابی سے روایت کرنے والے 2 لوگ ہیں. اگر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، صحابی سے ایک ہی بندہ روایت کرتا ہے اور سند صحیح ہے، تو اس کو بھی لاتے ہیں. البتہ اگر ایک ہی روایت کرتا ہے، یعنی صحابی سے روایت کرنے والا ایک ہے اور وہ راوی ثقہ ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نمبر 4، وہ معاصرت میں ملاقات ضروری قرار دیتے ہیں. کچھ سمجھے؟ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ بھئی ہم زمانہ ہونا چاہیے، راوی اور شیخ کا زمانہ ایک ہو، لیکن راوی کا اپنے شیخ سے ملنا ضروری ہے، چاہے زندگی میں ایک ہی بار کیوں نہ. اور اس کے برخلاف امام مسلم کہتے ہیں راوی اپنے شیخ کے زمانے میں ہے تو ملا ہی ہوگا، یعنی اس کی دلیل نہیں چاہیے، اور ملنے یعنی ملاقات کی شرط وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری کی شرط زیادہ کڑی ہے، ایک بار ہی کیوں نہ ہو زندگی میں ملاقات ضروری ہے. وہ راویوں کے 5 طبقات میں سے پہلے طبقہ کی حدیث کثرت سے لیتے ہیں، دوسرے طبقہ کی بہت کم، اور تیسرے طبقہ کی نہ ہونے کے برابر، تیسرے طبقہ کی نہ ہونے کے برابر. یعنی راویوں کے جو 5 طبقات ہیں ان میں جو پہلا طبقہ جو بالکل بریلینٹ اور حافظہ جن کا اور ہر اعتبار سے جو پرفیکٹ ہوتے ہیں، انہی کی حدیث زیادہ لاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو اس سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے اس سے بہت کم، اور تیسرا طبقہ تو بالکل نہ کے برابر. اب عدد احادیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری میں معلقات کے علاوہ مجموعی طور پہ مقررات کے ساتھ 7275 حدیثیں ہیں، جبکہ بغیر مقررات کے 4000 ہیں. یعنی 7275 حدیثیں ہیں مقررات کے ساتھ، اور مقررات کو نکالنے ہیں تو 4000، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں ابن صلاح کی طرف منسوب کیا ہے. بین الاقوامی نمبرنگ کے مطابق مقررات سمیت 7563 تعداد، تھوڑا سا فرق ہے. امام بخاری نے انہیں 6 لاکھ احادیث سے چنا ہے، یعنی یہ جو لگ بھگ 7000 کے قریب حدیثیں ہیں. اب آپ سوچئے 6 لاکھ کے ذخیرے سے امام بخاری نے اسے چنا ہے. اللہ اکبر، کتنا بھاری ذخیرہ. اس کے بعد اعلی اسناد دیکھیے، اس میں سے 22 احادیث ثلاثی ہیں جو کیے ہیں، یعنی امام بخاری کی 22 حدیثیں ایسی ہیں جو عالی سند ہیں. امام بخاری اور نبی کے بیچ میں صرف 3 راویوں کا واسطہ ہے، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے.
समझ रहे ना, जब रावियों की तादाद कम होती है तो सनद आली होती है। ये नंबर है, नंबर देख लीजिए, नंबर से कोई खास यहाँ आपको फायदा नहीं मिलेगा। और सही बुखारी उलमा की नजर में, यानी सही बुखारी की उलमा ने तारीफ की क्या की है वो देखिए। इब्ने कसीर ने कहा इस किताब को मकबूल करने और सही मानने पर अहले इस्लाम ने इजमा किया है। अबू इसहाक इसफराइनी ने कहा इस इल्म के माहिरीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि बुखारी मुस्लिम में जो भी अहादीस है वो कतई तौर पर सही हैं। इब्ने तैमिया ने कहा उम्मत ने इस बात पर इजमा किया है कि बुखारी व मुस्लिम कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही किताबें हैं। ये सब तारीफात में है, इसमें कोई खास मसला नहीं है। और तारीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह है भी किताब इस लायक की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। यही वजह है कि उलमा इन दो किताबों को सही हैं यानी दो सही के नाम से पुकारते हैं। ज़हाबी ने कहा कुरान के बाद इमाम बुखारी की सही इस्लाम की सबसे अफजल किताब है। अगर कोई शख्स इसके सुनने के लिए 1000 फरसख यानी 3000 किलोमीटर सफर करेगा तो उसका सफर रायगा यानी जाये नहीं होगा, तो उसका सफर रायगा यानी जाये नहीं होगा। अबुल अब्बास बिन सईद ने कहा अगर कोई शख्स 30,000 अहादीस भी लिख ले तब भी वो मोहम्मद बिन इस्माइल की किताब तारीख से मुस्तगनी नहीं होगा। इब्राहिम बिन मैकल ने कहा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने कहा मैंने अपनी किताब अल जामे में सही के बगैर कुछ भी दाखिल नहीं किया, सिर्फ सही हदीस है, और मैंने तिवालत के खौफ से यानी किताब लंबी ना हो जाए सही अहादीस में से भी कुछ छोड़ दी, कुछ क्या बल्कि ज्यादा छोड़ दी। सही हदीसें जो छोड़ी हैं वो ज्यादा हैं, कुछ नहीं है बल्कि ज्यादा हैं, और जो सही हदीसें नकल की हैं उसके मुकाबले में बहुत कम है। क्या इमाम बुखारी और मुस्लिम में तमाम सही अहादीस हैं? असल में ये हेडिंग शायद मुसन्निफ से गलती हो गई है। हेडिंग ये होनी चाहिए कि क्या बुखारी मुस्लिम ने तमाम सही हदीसों को जमा कर लिया, इसलिए कि जो अंदर मटेरियल है वो इससे मैच नहीं खाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि बुखारी मुस्लिम की तमाम सही हदीसें हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बुखारी मुस्लिम में तमाम सही अहादीस नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला कि तब बुखारी मुस्लिम में तमाम हदीसें सही नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि तमाम हदीसें सही हैं, तो हदीसें सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेडिंग यहाँ ये होनी चाहिए कि क्या बुखारी मुस्लिम में ने तमाम सही हदीसों को जमा कर लिया है? क्या उन्होंने ऐसी शर्त लगाई है कि जितनी सही हदीसें सब वो जमा कर देंगे? नहीं, ये तब जाके बात सही होगी। तो ये मेरा ख्याल अगले एडिशन में इंशाल्लाह इसके करेक्शन की ज़रूरत है, जिस पे मुझे उम्मीद है कि मुसन्निफ तवज्जो देंगे कि बुखारी मुस्लिम ने तमाम सही हदीसों को जमा नहीं किया है और नहीं उन्होंने ये चीज़ अपने ऊपर लाजिम कर ली है। देखिए इससे पता चलता है कि गलती हो गई है टाइपिंग में। बकौल इमाम बुखारी बखौफ तत्वील उन्होंने सही अहादीस से भी बहुत कुछ छोड़ दिया है, और इमाम मुस्लिम ने भी कहा हर वो हदीस जो मेरे पास सही है मैंने उसे यहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो इससे पता चला कि हेडिंग ये होना चाहिए कि क्या बुखारी मुस्लिम ने तमाम सही हदीसों को जमा कर लिया है? जवाब नहीं, उनका ये मनहज था ही नहीं, ना ही उन्होंने शर्त लगाई है कि हम तमाम सही हदीसों को जिक्र कर देंगे। भाई उन्होंने उन ढेर सारी सही हदीसों में से थोड़ी सही हदीसें नकल की हैं और ज्यादातर तो उन्होंने छोड़ दी है। उलमा ने इस बात पे इख्तिलाफ किया है कि सही है इनमें से कौन सी किताब मुकद्दम, इसका तफसीली बयान आगे आ रहा है इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है ना हम सही बुखारी के शुरू देख लेते हैं। उलमा ने सही बुखारी की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, इसकी तकरीबन 82 शुरू, कई मुख्तसरात, मुस्तखरजात, मुस्तदरकात लिखी हैं, और इसकी मतबूआ शुरू में से चंद अहम ये हैं। फतहुल बारी इब्न हजर की सबसे मशहूर तो यही है, फतहुल बारी इब्न रजब हम्बली की है, इरशादुस सारी कस्तलानी की है, अल-क़वाक़िबुद दुरारी किरमानी की है, आलामुस सनन खत्ताबी की है, उम्दतुल क़ारी बदरुद्दीन ऐनी की है, और इसके अलावा अत-तनक़ीह बदरुद्दीन ज़रकशी की है, और तौशीह जलालुद्दीन सुयूती की है। इसके अलावा भी बहुत सारी शरहें हैं, यहाँ पे खाली इख्तिसार के साथ बयान किया गया। अब इमाम मुस्लिम के बारे में आइए देख लेते हैं। इमाम मुस्लिम की सवाने हयात। सबसे पहले इमाम मुस्लिम का नाम, इनका नाम अबुल हसन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम बिन वर्द बिन कौशाद अल क़ुशैरी अन-निसाबूरी उद्दार। ये निसाबूरी इनको कहा जाता है चूंकि निशापुर जो है खुरासान के अच्छे शहरों में से एक था। चूंकि इधर कोई खास मसला नहीं है और वैसे भी हमें एक दो लेक्चर में पूरा कवर करना है और इधर कोई ज़्यादा ग्रामर वगैरह है नहीं, आम बातें हैं इंशाल्लाह। इस वजह से थोड़ा सा हम फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने मुकर्ररा लेक्चर्स में किताब को ख़त्म किया जा सके।
اب یہ ولادت دیکھتے ہیں۔ امام مسلم خراسان کے شہر نیساپور میں راجع قول کے مطابق 204 میں تولد ہوئے، اختلاف ہے 204 206 اور بھی اقوال ہیں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی امام صاحب کی؟ کہہ رہے امام مسلم امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، صاحب تجارت و مال کثیر تھے، البتہ میری معلومات کے مطابق مراجع میں ان کے بچپن اور ابتدائی تعلیم و تربیت سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، یعنی زیادہ معلومات بچپن کے بارے میں نہیں ملتی ہیں۔ علمی رحلات دیکھ لیتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں 218 ہجری میں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی سے حدیث سنی، پھر اس کے بعد حج پر چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں قعنبی سے اس حدیث سنی اور یہ ان کے شیوخ میں سب سے بڑے تھے۔ پھر کوفہ جا کر احمد بن یونس سے حدیث سنی اور پھر واپس اپنے شہر لوٹے، پھر 230 سے دوبارہ علمی اسفار شروع کیے۔ اچھا، یہ تو علمی سفر ہے، کہاں کہاں کا کیا۔ شیوخ دیکھ لیتے ہیں ان کے شیوخ: اسحاق بن راہویہ، زہیر بن حرب ابو خیثمہ، حناد بن سری، قتیبہ بن سعید، یحییٰ بن معین، محمد بن اسماعیل البخاری، تو امام بخاری ان کے شیوخ میں سے ہیں۔ تلامذہ دیکھ لیجئے: ابن خزیمہ، ابراہیم بن اسحاق السیرفی، مکی بن عبدان، ابو عوانہ الاسفرائی۔ ان کے بارے میں علماء کے تاثرات دیکھ لیتے ہیں۔ اسحاق بن منصور نے امام مسلم سے کہا، جب تک اللہ تجھے مسلمانوں کے لیے باقی رکھے گا تب تک وہ خیر سے محروم نہیں ہوں گے۔ محمد بن بشار نے کہا، دنیا کے حفاظ 4 ہیں: رئی میں ابو زرع، نیساپور میں مسلم بن حجاج، سمرقند میں دارمی، بخارا میں محمد بن اسماعیل۔ جرح و تعدیل میں ان کا مقام دیکھ لیتے ہیں۔ امام مسلم ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، چونکہ اس علم کے کئی جوانب پر ان کی مستقل تصنیفات سے اس علم میں ان کے تبحر کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تبحر یعنی گہرائی، چونکہ یہ جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، یعنی یہ راویوں پہ حکم بھی لگاتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی کون سا راوی کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ علماء نے ان کو ائمہ جرح و تعدیل میں سے معتدلین کے طبقے میں ذکر کیا ہے، یعنی جو بیچ کا طبقہ ہے۔ پہلا طبقہ جو متشدد ہے تھوڑا، دوسرا جو معتدل ہے، تیسرا جو ہے نا وہ متساہل، تو یہ بیچ کے طبقے میں ہے۔ ان کی کتابیں دیکھ لیتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ الجامع الصحیح جو صحیح مسلم ہے، القنا والاسماء ہے، المفردات والاحکام ہے، الطبقات ہے، رجال عروہ بن زبیر، کتاب التمییز، المسند الکبیر، الجامع الابواب، الاسامی والقنا۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو یہاں پہ آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہیں۔ کتاب العلل ہے، الاقران ہے، سوالات احمد بن حنبل، من لیس لہ الا راو واحد، اولاد الشامیین، مشایخ مالک۔ وفات دیکھ لیتے ہیں، ان کی وفات اتوار شام ماہ رجب 261 میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 57 سال تھی، تو 261 میں وفات ہوئی اور علم کا یہ سورج غروب ہو گیا 57 سال کی عمر میں۔ ان کی وفات کا قصہ اور سبب علم حدیث سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث نہیں مل رہی تھی اور کھجوروں کا کہیں سے ٹوکرا آیا تھا، وہ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں، حدیث ڈھونڈنے میں اتنے مست مگن ہو جاتے ہیں کہ شعور ہی نہیں، صبح تک وہ پورا ٹوکرا کھجوروں سے بھرا ہوا ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے امام مسلم کو تکلیف بڑھتی ہے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق بحوث، خیر اسے بلینک چھوڑ دیا گیا ہے، بحوث بہت کچھ ہے ان معلومات تو، لیکن یہاں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا مختصر وقت میں۔ صحیح مسلم کا آئیے دراسہ دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ کتاب صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے، ابن الصلاح نے امام مسلم سے اس کا نام المسند الصحیح نقل کیا ہے، یعنی اس کا جو پورا نام المسند الصحیح، لیکن عام طور پہ اسے صحیح مسلم یا الصحیح لمسلم، آپ صحیح مسلم کہیے یا الصحیح لمسلم، سمجھ گئے نا۔ سبب تالیف، انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں خود اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک ایسی کتاب جمع کرنے کی درخواست کی جس میں نبی سے منقول احکام، ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب صحیح اسناد سے جمع ہوں، یعنی ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب جمع کر دیجئے جس میں نبی سے منقول تمام حدیثیں
احکام، ثواب، عقاب، ترغیب، ترہیب، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کتاب مختصر ہو اور ساری حدیثیں صحیح ہوں. یہ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی سائل کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس کتاب کو تالیف کیا. یعنی ان کے کسی شاگرد نے گویا کہ ایک مطالبہ کیا تھا. منہج دیکھیے، جیسے بخاری کا منہج آپ نے دیکھا تھا، طریقہ کار. شروع میں ایک علمی مقدمہ ہے، بڑا مشکل مقدمہ ہے، علماء نے اس کی شرحیں لکھی، بڑی پیچیدہ عبارتیں، وہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں جامعات میں، مدارس میں. تو وہ مقدمہ سمجھ لیجئے علمی مقدمہ ہے، اس میں جرح و تعدیل کی بہت ساری باتیں، ضعیف، ضعفا، متروکین راویوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جس میں جو ہے امام بخاری نے جو ہے، آپ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تھا کرسر. دیکھیے آپ، شروع میں ایک علمی مقدمہ ذکر کیا ہے جس میں علوم الحدیث کے کئی جوانب پہ روشنی ڈالی ہے. احادیث صرف کتاب کے تحت جمع کیا ہے، ابواب نہیں باندھے. آج جو ابواب صحیح مسلم میں موجود ہیں وہ امام نووی کے ہیں، یعنی انہوں نے باب نہیں باندھا تھا. ترتیب تو ہے لیکن باب نہیں باندھا تھا. البتہ مسلم کی ترتیب سے لگتا ہے کہ امام مسلم نے جو ہے، ان کی ترتیب سے یہ لگتا ہے کہ امام مسلم نے جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے کرسی تھوڑا سا ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا برداشت کریے. امام مسلم نے احادیث پر مرتب کرنے کا خیال رکھا تھا حدیثوں کو، اگرچہ ابواب الفاظ میں نہ لکھے. یعنی مرتب کرنے کا انداز تھا کہ وہ ابواب پر مرتب کریں گے، لیکن وہ باب نہیں باندھ سکے. تعلیقات بہت کم ذکر کرتے ہیں امام مسلم، یعنی معلق روایتیں. حدیث کے کئی الفاظ طرق بکثرت نقل کر کے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیتے ہیں. روایت بالمعنی سے اجتناب کر کے راویوں کے الفاظ بڑی دقت سے نقل کیے ہیں. یعنی جو ہے روایت بالمعنی کا انہوں نے اس سے پرہیز کیا ہے. یعنی ایک تو حدیث کے جو مختلف طرق ہیں، جیسا یہاں دیکھا آپ نے، ایک ہی جمع پر جمع کر دیتے ہیں. یہ امام مسلم کا کمال ہے. یعنی جتنے الفاظ ہیں نا ایک حدیث کے، مختلف طرق سے جو مروی ہوتی ہیں حدیثیں، اس کو ایک ہی جگہ جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو روایت بالمعنی یعنی اس سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں امام مسلم، بلکہ جو پرفیکٹ الفاظ ہیں نا وہی لفظ جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. پرفیکٹ جو لفظ ہے وہی لانے کی کوشش کرتے ہیں. معنی کی روایت جو ہے نا نہیں، بالکل لفظ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. حدثنا اور اخبرنا میں بھی فرق کیا ہے، یعنی بہت باریک فرق ہے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ اسحاق بن راہویہ قال اسحاق اخبرنا جریر وقال عثمان حدثنا جریر. دیکھیں کہاں اخبرنا کہاں حدثنا، ساری چیزیں اور تمام طرق کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور الفاظ کس کے کون سے ہیں وہ لاتے ہیں. جب کئی شیوخ سے روایت کرتے ہیں تو اس شیخ کا ذکر کرتا ہے جس کے الفاظ ہوں، مثلا حدثنی زہیر بن حرب و ابو قریب واللفظ لزہیر. یعنی کئی شیخ مان لیجئے امام بخاری کے آگے، تو جس شیخ کا لفظ ہے نا وہ صراحت کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کو کئی شیخ سے لیا ہے لیکن لفظ فلاں شیخ کا ہے. اسی طریقے سے وہ صرف مسند احادیث ذکر کرتے ہیں امام مسلم، اقوال صحابہ وغیرہ ذکر نہیں کرتے. یہ امام مسلم جو ہے صحابہ کے اقوال وغیرہ یہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ صرف مسند حدیث ہیں. اب شرط مؤلف دیکھ لیتے ہیں. حدیث کے اندر صحیح کے 5 شروط موجود ہوں، یعنی جو حدیث صحیح کی 5 شرطیں آپ پڑھیں، یہ پہلی شرط ہے، وہ 5 شرط کا ہونا ضروری ہے. وہ احادیث 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 وہ احادیث جنہیں حفاظ و متقنین روایت کرتے ہیں. وہ احادیث جنہیں حفاظ و متقنین روایت کرتے ہیں، یعنی جن کے راوی ایک دم اعلیٰ درجے کے ہیں.
پھر دوسرے نمبر پہ وہ حدیثیں لاتے ہیں جنہیں حفظ و اتقان میں متوسط راوی روایت کریں، یعنی جو حفظ و اتقان میں تھوڑا بیچ کے درجے کے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ احادیث جنہیں ضعفاء و متروکین روایت کریں، لیکن ان تینوں قسموں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف اوپر کی 2 قسمیں، تیسری کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ اپنی کتاب میں پہلی کی احادیث بطور اصول لاتے ہیں اور دوسری قسم کی حدیث بطور شواہد ذکر کرتے ہیں، جبکہ تیسری قسم کی احادیث بالکل ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات دماغ سے نکال دیجئے کہ حدیثوں کو انہوں نے 3 قسموں میں بانٹا ہے تو ضعفاء متروکین کا جو سلسلہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، نہیں، ان کی حدیثیں نہیں لاتے ہیں، صرف اوپر کی 2 قسمیں لاتے ہیں جو صحیح ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ وہ راوی اور اس کے استاد کے درمیان معاصرت کی موجودگی ملاقات ضروری نہیں سمجھتا ہے، یعنی امام مسلم جو ہے نا، راوی اور اپنے استاد کے درمیان ہم زمانہ ہونا کافی ہے، معاصرت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ملاقات امام بخاری کی شرط ہے، یعنی راوی کا شیخ سے زندگی میں چاہے ایک ہی بار کیوں نہ ہو ملنا ضروری ہے۔ امام مسلم کہتے نہیں، زمانہ ہے تو کافی ہے، ملے ہی ہوں گے، سنے ہی ہوں گے، جبکہ امام بخاری نے دونوں چیزوں کا ثابت ہونا، حدیث کے صحیح ہونے، پھر اسے اپنی کتاب میں داخل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بخاری کی شرط زیادہ کڑی ہے۔ عدد احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ بقول امام نووی مکرر احادیث کو چھوڑ کر صحیح مسلم میں 4000 احادیث ہیں، اور بقول محمد فؤاد عبد الباقی ان کی تعداد 3033 ہے، جن میں سے ثلاثی کوئی نہیں ہے اور رباعی صرف ایک حدیث ہے جو کہ کتاب الامارہ باب مباحثۃ الامام میں سلمہ بن اکوع سے مروی ہے۔ یعنی مقررات حدیثیں اگر دیکھا جائے تو 12000 کے قریب ہیں، مقرر بہت ہیں، اور اس کے علاوہ اگر مقررات نکال دیا جائے تو 4 حدیثیں، 4000 حدیثیں۔ اور بقول محمد فؤاد عبد الباقی کی جو ترقیم ہے 3033، اس میں ثلاثی کوئی نہیں، جیسے امام بخاری کے یہاں آپ نے دیکھا تقریباً 21-22 روایتیں ثلاثیات کی، ویسی نہیں، صرف رباعی ایک حدیث ہے۔ اب صحیح مسلم علماء کی نظر میں ابن حجر نے کہا صحیح مسلم کی قدر و قیمت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بعض اسے صحیح بخاری پہ ترجیح دینے لگے۔ ابن الصلاح نے کہا ہر وہ حدیث جس پر امام مسلم نے اس کتاب میں صحیح کا حکم لگایا وہ بالکل صحیح ہے، یعنی صحیح مسلم کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بعض مغاربہ اہل مغرب کہتے تھے کہ مسلم بخاری سے افضل ہے۔ حالانکہ یہ بات آگے آئے گی کہ موازنہ جو آ رہا ہے کہ بخاری بہرحال مسلم بخاری سے افضل نہیں ہے، بخاری ہی افضل ہے، لیکن بعض اہل مغرب یہ کہتے تھے کہ مسلم افضل ہے۔ حالانکہ اس قول کی توجیہ کی گئی ہے کہ ایک ہی جو ہے باب کی تمام حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے میں امام مسلم کی کتاب بہرحال بخاری سے افضل ہے ایک وجہ سے، ورنہ جنرلی اگر دیکھا جائے تو وہ بخاری ہی افضل ہے، یعنی من کل الوجوہ اگر دیکھا جائے۔ لیکن ایک خاصیت جو مسلم میں ہے بخاری میں نہیں ہے، ایک ہی باب کی تمام حدیثوں کو مکمل طرق کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، بڑی صفائی اور خوبصورتی کے ساتھ امام مسلم اپنی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں۔ شروع دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی کئی مختصرات شروع اور تراجم رجال وغیرہ ہیں، البتہ ذیل میں چند اہم جو ہے شروع ذکر کی جاتی ہیں۔ سیانت و صحیح مسلم ابن الصلاح کی، المنہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج نووی، سب سے مشہور شرح یہی ہے، المعلم فی شرح مسلم، المعلم فی شرح مسلم مازری کی، اکمال المعلم قاضی عیاض کی، مختصر صحیح مسلم البانی کی۔ اب یہاں پہ فوائد دیکھ لیجیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے درمیان ایک موازنہ، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کو ترازو پہ تولیں، دونوں میں افضل کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے بخاری ہے۔ بخاری کیوں ہے افضل، کوئی پوچھ لے تو وہ آپ کو یہاں کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بخاری کیوں ہے افضل۔ یہ امر دونوں کے منہج اور شروط سے پتہ چلتا ہے، چونکہ طلبہ کے سامنے دونوں کے منہج اور شروط کو ایک کے بعد دیگرے بیان کر کے دونوں کی خصوصیات کو ذکر کیا جائے، اور اہل علم کے لیے مشہور یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی صحیح مسلم پر مقدم ہے، بخاری کا درجہ اوپر ہے، لیکن بعض مغربی علماء مثلا ابن حزم وغیرہ نے صحیح مسلم کو ہی صحیح بخاری پر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا یہ قول کئی وجوہ سے درست نہیں ہے، جو کہ یہ ہے جو لوگ مسلم کو بخاری سے افضل مانتے ہیں نا، ان کا قول درست نہیں ہے، بلکہ بخاری ہی افضل ہے مسلم سے، جو ہے
کیوں، اس کا جواب دیکھیے، بخاری افضل کیوں ہے مسلم سے، یا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کیوں ہے، اس کا جواب دیکھیے۔ جن راویوں سے صرف بخاری نے روایت کی ہے، مسلم نے نہیں، ان کی تعداد 435 ہے۔ کتنی؟ 435 بخاری نے۔ ان میں سے 80 کے بارے میں کلام ہے، وہ کلام بھلے کوئی بہت سخت نہیں ہے، تھوڑا موڑا، تو 435 میں سے 80 پر، جبکہ 355 میں کوئی کلام نہیں۔ اس کے برعکس جن راویوں سے صرف مسلم نے روایت کی، بخاری نے نہیں، ان کی تعداد 620 ہے، اور ان میں سے 160 کے بارے میں کلام ہے۔ تو امام مسلم کے رجال پہ کلام زیادہ ہے بالمقابل بخاری کے رجال پہ، اور 460 راوی بغیر کلام کے ہیں، لہٰذا اس میں شک نہیں کہ جس راوی کے بارے میں کلام نہ ہو اس سے روایت لینا، اس راوی سے روایت لینے سے افضل ہے جس کے بارے میں کلام ہو۔ تو بخاری کے راویوں پر کلام کم ہے، مسلم کے راویوں پر کلام زیادہ ہے، اس وجہ سے بخاری مسلم سے افضل ہے۔ یہ ایک وجہ کا خلاصہ میں نے بتایا۔ صحیح بخاری کے جن راویوں کے بارے میں کلام ہے، امام بخاری نے ان سے زیادہ احادیث روایت نہیں کی ہے۔ بخاری کے جن راویوں پہ تھوڑا موڑا کلام ہے بھی، تو بخاری نے ان سے زیادہ روایتیں نہیں لی ہیں، اور نہ ہی اپنی کتاب میں ان کے اجزاء ذکر کیے۔ اس کے برعکس مسلم کے جن راویوں پر کلام ہے، امام مسلم نے ان سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں، اور ان کے اجزاء بھی صحیح مسلم میں ذکر ہیں، مثلا ابو الزبیر عن جابر، سہیل عن ابی ہریرہ، حماد بن سلمان، ثابت عن انس وغیرہ۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ بخاری کے جن راویوں پہ کلام ہے، امام بخاری نے ان سے زیادہ حدیثیں نہیں لی ہیں، اور نہ ہی ان کے اجزاء کو، یعنی ان کی جو ہے ذکر کی ہوئی جو کچھ ان کے اجزاء ہیں، یعنی کتابیں ہیں، ان کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ امام مسلم نے ایسے راویوں سے بہت زیادہ روایت لی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے مسلم کا درجہ وہ بخاری سے نیچے آ جاتا ہے۔ اچھا، تیسری وجہ، صحیح بخاری کے جن راویوں پہ کلام ہے ان میں سے اکثر امام بخاری کے وہ اساتذہ ہیں جن سے وہ ملے ہیں، ان کے احوال جان لیے ہیں، اور ان کی صحیح احادیث غیر صحیح سے پہچان لی ہیں۔ یعنی صحیح بخاری کے جن راویوں پر کلام ہے ان میں سے اکثر امام بخاری کے اساتذہ ہیں جن سے وہ ملے ہیں، ان کے احوال جانے ہیں، ان کی صحیح اور غیر صحیح حدیثوں کو جانا ہے۔ اس کے برعکس صحیح مسلم کے جن راویوں میں کلام ہے وہ اکثر متقدمین میں سے ہیں جن سے نہ وہ ملے اور نہ ان کو دیکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شیوخ سے اپنے ملا ہو، جانا ہو، اس کی حدیثیں اچھی طرح یاد کرے گا۔ اور امام مسلم کے جن راویوں پہ کلام ہے وہ متقدمین میں سے بہت اوپر کے، مطلب ان سے وہ ملے نہیں ہیں، تو اس سے بھی بخاری کا درجہ اوپر ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز دیکھیے، جو بخاری کے جن راویوں پر کلام خفیف ہے، تھوڑا موڑا، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کلام سے کوئی درجہ نہیں گھٹتا ہے، کلام دونوں کے راویوں پر ہے، لیکن وہ کلام اگرچہ کوئی مؤثر کلام نہیں ہے، امام بخاری نے ان سے بطور اصول نہیں بطور استشہاد روایت لیتے ہیں، یعنی اصل بنا کر کے امام بخاری نے ان راویوں کی حدیثوں کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے برعکس صحیح مسلم کے جن راویوں پر کلام خفیف ہے، امام مسلم نے ان کی احادیث اصول میں ذکر کی ہے۔ یعنی مسلم کے جن راویوں پہ کلام ہے تو امام مسلم نے ان کی احادیث کو اصل بنا کر کے ذکر کیا ہے، اور جن راویوں کی احادیث امام مسلم نے صحیح میں بطور استشہاد ذکر کی ہیں، امام بخاری نے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے۔ یعنی امام مسلم نے اصل بنا کے ذکر کیا اور بخاری نے ان کو بطور استشہاد کے اصل نہیں بنایا ہے، تو اس سے بھی بخاری کا درجہ مسلم سے بڑھ جاتا ہے۔ امام بخاری نے حدیث معنعن کے صحیح ہونے کے لیے راوی کی اپنے شیخ کے ساتھ معاصرت کے علاوہ ملاقات بھی لازمی قرار دی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا نا کہ بخاری کہتے ہیں زمانہ ہونا کافی نہیں ہے، ملاقات ضروری ہے، جبکہ امام مسلم نے صرف معاصرت پر اکتفا کیا۔ معاصرت کہتے ہیں ہم زمانہ ہونا، ایک زمانے میں ہونا، لہٰذا پتہ چلا کہ صحیح بخاری شروط میں زیادہ احتیاط برتنے کی وجہ سے صحیح مسلم پر مقدم ہے۔ صحیح مسلم پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اب صحیحین کے بعض راویوں پر کلام اور اس کا جواب، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس کا یہ موضوع ہوگا، اور یہیں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بقیہ چیزیں ہیں کوئی بہت اہم زیادہ نہیں ہیں، تھوڑا فاسٹ چل کے ہم کو 1-2 لیکچر میں کور کر کے کتاب ختم کرنی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ان محاضرات و دروس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حسن اوپن اکیڈمی کے طلباء، اسی پہ میں اپنی گفتگو اور آج کا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا
ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین و توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ نبینا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔